ख्वाजा सरा से दम कराया तब ग्रेस का मुजाहरा किया था। क्लिप्स चल रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब के, मैं खातून होते हुए तो ज़्यादा बात तो उन क्लिप्स पे शायद ना कर सके, ऊपर पर्चा हुआ था तो मैंने उसकी बड़ी मुखालफत की थी जो बिल्कुल झूठ है। खुफिया पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी खुफिया रखे जाएंगे, तो खुफिया कादली रखे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून को हर एक सीट के ऊपर कोई 10-10, 15-15 उम्मीदवार उनके सामने। आज जनाब ने खलो के मतलब गालियाँ टका के बगैर कह दिया है बेकातलाना हमला होने वाला है मुंबई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और ज़ाहिर है सबसे पहले जो 180H के ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की मीटिंग्स चल रही हैं, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बड़ा चर्चा है जी, कोहाट में कोई बहुत ही दुनिया निकल आई है और KPK की आवाम जो है वो बिल्कुल आवाम इमरान खान के हक़ के लिए बाहर निकल आई है। अब उसके ऊपर सच्चाई क्या है और उसका तस्वीर का दूसरा रुख क्या है, जो सच्चा रुख है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद एंड पे इमरान रियाज खान जो साबका सहाफ़ी हैं और आजकल का पता नहीं उनके बारे में कहा जा रहा है, उनके खुद के पार्टी के जो PTI के लोग हैं वो कह रहे हैं इमरान रियाज को लॉन्च किया गया है, वो शायद PTI का नया चेयरमैन बनने वाला है। इस टाइप की कुछ बातें हो रही हैं। सो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इनको इंट्रोडक्शन कैसे कराऊं। लेकिन पहले शुरू करते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड से। आज फिर कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब, सदर जमात मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, पूरी पार्टी के हारकी और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसने आज मुल्तान डिवीजन के जो इंटरव्यूज़ हैं वो किए हैं। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ शाम के इस वक्त, और अभी भी दूसरा दौर चल रहा है उस पार्लियामेंट्री बोर्ड का। गालिबन 6 से 7 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी। और मुल्तान डिवीजन एक बड़ा डिवीजन है और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून को हर एक सीट के ऊपर कोई 10-10, 15-15 उम्मीदवार उनके सामने मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है पार्टी लीडरशिप के लिए जो है वो इसमें से चूज़ करना बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात यह है कि उम्मीदवारान जो है वो अपने दिल की बात अपनी लीडरशिप के साथ करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, अपनी पार्टी के लिए जो खिदमात हैं उसके बारे में बात करते हैं और बड़े एक लाइट माहौल के अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर गुफ्तगू होती है। और ये वाहिद पार्टी है PMLN जो इस स्टेज तक जो है वो काम कर रही है। हमारा मैनिफेस्टो तकरीबन तैयार है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। और वो जो घर बैठ के बहुत मकबूल है जो सोशल मीडिया की पार्टी हैं, जिनको अभी तक ये नहीं पता कि उनका कैंडिडेट कौन है, कोई कैंडिडेट है भी है कि नहीं है। और ये भी मैंने सुना मज़े की बात, लतीफ़ा, कि जी वो हमारे कैंडिडेट जो है वो रखे जाएंगे, क्या कहते हैं उसको, खुफिया रखे जाएंगे। यानी खुफिया पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी खुफिया रखे जाएंगे, उन्हें खुफिया कादली रखे जाएंगे। अब जिन्होंने 9 और 10 मई किया है, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं जिन्होंने की है, उनको यकीनन सामने तो आना पड़ेगा। तो देखते हैं कि तब क्या होगा। सो अभी भी जो है वो पार्टी लीडरशिप पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर मौजूद है और पूरे डिवीजन के जो है वो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। दूसरा जो हमने बात करनी थी, मरीम साहिबा के कल का जो परसों का जो जलसा था जिस पे बहुत तकलीफ थी टाइगर साफियों को भी और इमरान खान के टाइगर्स को भी, उसके ऊपर तो मैंने कल बात की थी। उसके साथ उन्होंने एक ये कंपैरिजन जो है वो शुरू किया कि कोहाट में बड़ा बड़ा जलसा हो गया जी, कोहाट में तो कमाल ही हो गया और अवाम निकल आई है, बड़ी जो है वो सोबतें बर्दाश्त की कर ली हैं, पता नहीं क्या बड़ी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। बंदा पूछे जब पुलिसें पाबंदियाँ लगाने पे आती हैं ना तो फिर बंदा एक निक्की सी जलसी नहीं कर सकता और इनको खुल खिला के खेलने का मौका मिल रहा है। वैसे मुझे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी लगती है कि शेर अफजल मरवत को इतनी खुली छुट्टी कैसे मिली हुई है। और वो जो है वो आज उन्होंने बाय द वे एक फिर से अपनी आई पे वो आए हैं। एक तो ना उनका ना कोई बटन नहीं है स्टाफ का, उनका पता नहीं चलता वो किस वक्त कहाँ क्या बोल देंगे। कल वो कोहाट के अंदर और जो है वो पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे। आज जनाब ने खलो के मतलब गालियाँ टका के बगैरत कह दिया है वर्दी वालों को। उन्होंने कहा वर्दियाँ उतार के हमारे सामने आओ और हम तुम्हें ये कर देंगे तो हम तुम्हें वो कर देंगे। और फिर वो आपको पता ना वो ये भी स्टोरी में मुझ पे कातलाना हमला होने वाला है। वो मैंने तो कल भी कहा था वो गोलियां चल रही हैं, तो वो गोलियां टाफियां तो नहीं है ना कि जो आपको बजती भी नहीं है। अगर गोलियां चल रही हैं तो फिर वो ज़ाहिर है गोलियां कहीं जाती हैं, किसी को लगती हैं, ऐसी कोई इतला कहीं नहीं है। लेकिन वो इनको मैंने ये पुराने इमरान सीरीज़ पढ़ के बड़े हुए हैं, तो इनको जो है वो ख्वाबों ख्यालों में ये मुख्तलिफ स्टोरियाँ बनाते रहते हैं
اور اللہ کی شان یہ ہے کہ مختلف لوگ اس کو خرید بھی لیتے ہیں ان سٹوریوں کو. اچھا اس کے بعد جو یہ کوہاٹ والا جلسہ ہے، میں فوٹیج آپ ساتھ ساتھ دیکھیں گے، جس کے اندر اگر آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں تو ایک چھوٹی سی جو باؤنڈری ہے اس کے ارد گرد جلسہ ہے، باقی پیچھے پوری گراؤنڈ خالی ہے. وہ جو مریم نواز صاحبہ کے جلسے کے اوپر فیک ویڈیوز بنا کے لگا کے جو خوش ہو رہے ہیں کہ جی کوئی جلسہ نہیں تھا، حالانکہ وہ جلسہ نہیں تھا، وہ یوتھ کنونشن تھا، ان کو جو ہے وہ اپنی یہ اصلیت. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کل ہی لاہور کے حوالے سے ایک جو ہے فوٹیج جاری کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ جی لاہور میں ریلی نکل آئی ہے. لاہور میں جو ہے وہ نوجوانوں نے ریلی نکال لی، حالانکہ وہ اب فیکس کے ذریعے سامنے آیا ہے کہ وہ پچھلے سال کی ویڈیو ہے، جس کو آج کا بنا کر مطلب فیک پارٹی، دو نمبریاں یہ نہ کریں تو پھر بھی یہ طریقے فساد کیسے ہوں؟ دو نمبریاں تو ان پہ ختم ہونے ان کو کرنی ہوتی. اس کے بعد جو مختلف سوشل میڈیا پہ کلپس چل رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے، میں خاتون ہوتے ہوئے کچھ زیادہ بات تو ان کلپس میں شاید نہ کر سکوں، لیکن آپ ضرور اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا. اب یہ جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ باقاعدہ طور پر شیر افضل مروت صاحب کو تھرو آ جا رہا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اور اب میں اس پہ کیا کہوں. اور آج انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ہیلمٹ پہن کے عوام کے بیچ میں نکلنا پڑے گا. ساتھ میں انہوں نے ہنسی بھی کیا. ویسے اس میں بےزتی کی معاملہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ اب اتنی متبرک ہستی تو ہے نہیں شیر افضل مروت صاحب کو، جن کو وہ زیارت فرما رہے ہیں، جن کو ہاتھ لگا کے وہ پاکیزہ ہو رہے ہیں، اب ایسی تو وہ چیز ہے نہیں. تو اب جو ان کے ساتھ وہ ہوا، اب اس کے اوپر میں کیا ہی کہوں اور میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں. پھر ایک اور بھی کلپ ہے جس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب ایک لڑکے کو انہوں نے مطلب بازو ایسے کیا ہوا ہے اور وہ بچے کو پتہ نہیں کس طرح سے وہ اس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، تو بچہ بیچارہ امبیرس ہو رہا ہے. تو یہ عجیب معاملات ہیں پائی ان یہ جہو جی پارٹی اوہو جے انہاں دے لیڈر. اور یہ جو شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا، جن کو ایک آدھی لڑائی کر کے، دو چار مکے کھا کے اور ایک دو زومانی لفظ بول کے جو لیڈر بن گیا ہے نا، یہ عمران خان کو زیادہ پسند نہیں آ رہا ہوگا، میں آپ کو بتا دوں پکا. چونکہ عمران خان کو اپنی پارٹی کے اندر کوئی بندہ نہیں چاہیے. وہ میں کلہ ہی کافی ہاں، وہ جو کرتے ہوتے ہیں وہ ہر سیٹ کے اوپر عمران خان کلہ ہی کافی ہے، کوئی شوق بھی بہت ہے نا، تو کلہ ہی اللہ نے کر دیا. سو دیکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو ہے وہ رسی کب تک دراز رہتی ہے اور کب اس کو کھینچ لیا جاتا ہے. اور یہاں یہ عالم ہے کہ پنجاب کے اندر ہو کا عالم ہے. پنجاب کے اندر جو لوگ ہیں، نہ ان کی پارٹی، نہ ان کے کوئی بھی نہ امیدواران مل رہے ہیں، نہ کوئی پارٹی کا نام و نشان ہے. اور جو پنجاب کے اندر کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ صرف سوشل میڈیا پہ کاٹ سکتے ہیں، یہ صرف سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بدتمیزی کر سکتے ہیں، گالی گلوچ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی اوقات ان کی ہے نہیں. اسی لیے یہ پنجاب میں آپ کو نظر بھی نہیں آتے. اور کے پی کے میں بھی جتنے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور دوسرا آپ کو پتہ نا ان کو انہوں نے جو ایک دفعہ عمران خان کا لانگ مارچ ہوا تھا اسلام آباد میں 26 نومبر کو، جب جنرل عاصم منیر صاحب کی اس نے اپوائنٹمنٹ روکنی تھی، تب بھی انہوں نے کاپی پیسٹ کر کے وہ جلسے کو بڑا دکھایا. اور لبرٹی میں ایک دفعہ تو انہوں نے کمال ہی کر دیا تھا نا. لبرٹی کا وہ جو ایک بلڈنگ ہے نا، وہ اپنی فوٹیج میں 2 جگہ پہ نظر بھی آ رہی تھی، وہ پکڑ بھی لی تھی ہم نے کہ یہ 2 نمبری کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ اپنا جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں اپنی طاقت کا بہت سارا. اب آ جاتے ہیں عمران ریاض خان کے اوپر. عمران خان بہت عرصے کے بعد انہوں نے گفتگو کی. پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے ان کو جو ہے وہ اچھا دیکھ کے. پتہ نہیں یہ ان کے دوست تھے یا دشمن تھے جنہوں نے یہ بات اڑائی تھی کہ بہت بری حالت ہے اور وہ پتہ نہیں کبھی بات کر سکیں گے کہ نہیں، ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کے ساتھ وہ ہو گیا. تو کل ماشاءاللہ اچھے خاصے ہٹے کٹے لگے مجھے اور صحت مند لگے. اس کے اوپر مجھے ویسے ایک تھوڑی سی حیرت ہوئی. بہت ساری باتیں ان کی جا سکتی ہیں لیکن ٹائم تو تھوڑا ہوتا ہے تو بہت ساری بات تو شاید میں نہ کر سکوں. لیکن 1-2 چیزیں. ایک تو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہے وہ گریس کا مظاہرہ کرنے کا انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے رانا ثناء اللہ کے بارے میں پوچھا اور میرے بارے میں جو رانا ثناء اللہ نے کہا کاش وہ گریس کا مظاہرہ کرتے. جب ان کے اوپر پرچہ ہوا تھا تو میں نے اس کی بڑی مخالفت کی تھی جو بالکل جھوٹ ہے. اس وقت عمران خان کے دور حکومت میں ہماری پارٹی کے لیڈرز کے اوپر جو بھی کیس بنتا تھا نا، اس پہ سب سے بڑے سرخیل جو ہے نا عمران ریاض خان ہوتے تھے. سب سے زیادہ ان کو چور ڈاکوؤں پہ ہاتھ پڑنے کی خوشی بھی ہوتی تھی اور سیاسی انتقام پہ بہت تسکین محسوس کرتے تھے عمران خان کی طرح. ہر نام عمران کا کوئی قصور ہے مجھے نہیں پتا، لیکن سارے عمران تو خیر ایسے نہیں ہوتے، سارے عمران اچھے بھی ہوتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ایک گھٹیا کامنٹ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا تھا، پتہ نہیں کیا وہ انہوں نے خواجہ سرا سے دم کرایا، تب گریس کا مظاہرہ کیا تھا عمران ریاض خان نے
یا جب لاپتہ افراد کے بارے میں جو ہے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جس میں انہوں نے خیر معافی بھی مانگی ہے، اور انہوں نے کہا کچھ غلط کیا ہوتا ہے تو ایجنسیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں نا، اس وقت آپ نے گریس کا مظاہرہ کیا تھا. پھر اس کے بعد جو بھی ہماری طرف کی یا مریم نواز صاحبہ کی کوئی ایک آدھی جو 2 آڈیوز آئی تھی اس کے اوپر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران ریاض کی زبان اتنی تلخ، اتنا تکبر اور اتنی رونق تھی ان کی اس تمام جب وہ بڑے عروج پہ تھے تب، اور آج جو ہے جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ گریس کا مظاہرہ نہیں کیا ان کو اپنے لیے گریس یاد آ گئی. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ان کی بہت منہ ماری ہوئی تھی ٹویٹر کے اوپر، اور لیکن میں تو آپ کو پتا نا، میں اتنا حساب کتاب پورا کر دیتی ہوں، جس طرح کی بات انہوں نے کی تھی میں نے ویسا جواب ان کو دے دیا تھا. اور یہ ویسے علیحدہ بات ہے کہ میرے ساتھ یہ بدتمیزی کرنے کے بعد کو 2-4 دن کے اندر اٹھا لیے گئے تھے. میرا اس میں قطعاً کوئی پارٹ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی بے نیاز ہے نا جی. آپ کسی کے اوپر جو ہے اپنی رونت میں، تکبر میں جب آپ بدتمیزی کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو ظالم کی رسی کھینچی جاتی ہے. اس کے بعد ان کو جو ہے وہ آزادی صحافت بہت یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا صحافت جو ہے آزاد ہی نہیں ہے، صحافیوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور مشرف کے دور سے بھی انہوں نے موازنہ کیا. انہوں نے کہا کہ مشرف کا دور بہت اچھا تھا. یہ سارے وہ ہیں جو مشرف کے دور میں پالے گئے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ان کی پنیری جو ہے وہ مشرف کے دور میں لگی تھی. اس کے بعد اس کے اندر پانی جو ہے وہ جنرل فیض حمید اور باجوہ صاحب کے دور میں ڈالا گیا. اور صحافیوں کو کنٹرول کرنے جب بات تھی نا تو مجھے ہنسی آ گئی، کیونکہ مجھے بہت اتفاق رہا ہے عمران ریاض صاحب کے ساتھ ٹاک شوز کرنے کا. اور جب یہ پناما چل رہا تھا یا ایون ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر یہ کس طرح سے اس پہ سیاست کرتے تھے، اور بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی چیز کے چور ڈاکو بھی بنا دیتے تھے، اور جو ہے وہ الزام بھی لگا دیا کرتے تھے. یہ بھی مطلب مجھے یاد ہے کہ یہ صحافیوں کو کنٹرول کرنے کی جو بات ہے، عمران ریاض صاحب نے مجھے میرے سامنے کئی دفعہ ٹاک شوز کے اندر جو ہے وقفہ ہوتا تھا نا جب، تو وہ کہتے تھے مجھے نا یہ ادھر سے آیا ہے یہ بریف جو مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو پناما کے کاغذ ہیں نا یہ سچے ہیں، مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو جو خود ساری زندگی گائیڈ لائن لے کر ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے، وہ آج جو ہے ان کو آزادی صحافت یاد آ رہی ہے. اللہ کی شان ہے. اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ جی میں کوئی ملک کا غدار نہیں تھا، میں نے کوئی راز نہیں چرائے، میں دشمن ملک کے ساتھ نہیں ملا ہوا تھا، میں صرف نظریات کے خلاف تھا اور میں نے ملک کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ آپ نے تو اس ملک کے اداروں کے ساتھ آپ نے باقاعدہ طور پر متھا لگایا، آپ نے کہا ہم ٹکر کے لوگ ہیں، اور آپ وہ تمام فیک اور جعلی انقلابی آپ بنے رہے کہ جو انقلاب آپ کو چھو کے بھی نہیں گزرا تھا. اور یہ بھی اپنے طور پر ایک فیکٹ ہے کہ عمران ریاض صاحب سیاست کے اندر کافی انٹرسٹ رکھتے تھے، اور وہ اب صحافی نہیں رہے تھے، وہ اب پی ٹی آئی کے ترجمان تو تھے ہی تھے، لیکن ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے وہ 14 مئی والی الیکشن آپ کو یاد ہے، اس کے اندر مہر شرافت، آئی تھنک میں نام ٹھیک لے رہی ہوں، ان کے کوئی دوست تھے، ان کو ٹکٹ بھی دلائی تھی عمران ریاض خان نے. تو ان کا کتنا کنٹرول تھا عمران خان کے اوپر، عمران خان کا ان پہ کتنا کنٹرول تھا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اور صحافی جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے سٹیج پہ جا کے وہاں پہ پروگرام نہیں کرتا، وہاں پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ تقریریں نہیں کرتا، صحافی صحافت کرتا ہے. تو موصوف نہ صحافی رہے، اور اخیر پہ جو ہے وہ پھر اپنے لیے ایک اذیت بھی بھگتی جب آپ اداروں کو چیلنج کریں گے، جب آپ اور اس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں گے جو ملک کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کرے گی، اس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں گے جو جلاؤ گھراؤ کو آپ ہوا دیں گے، تو پھر آپ کو کون بچائے گا؟ پوری دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ آج جن کو آزادی اظہار رائے یاد آ رہا ہے، جن کو صحافتی اصول یاد آ رہا ہے، جن کو فنڈامنٹل رائٹس یاد آ رہے ہیں، پوری دنیا میں اپنے ملک کے اداروں کے خلاف کھڑے ہونا، بغاوت کرنے کی کوشش کرنا، جلاؤ گھراؤ کرنا کہیں پر بھی قابل قبول نہیں ہوتا. اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ عمران ریاض صاحب نے کک فرق نہیں جے پیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کو ریکویسٹ کی ہے، تو دیکھیں ان کو کہاں سے جو ہے وہ دعوت نامہ آتا ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو کہیں سے دعوت نامہ آئے گا، چونکہ اتنی جو نفرت ہے، نفرت کی سیاست، حقارت کی سیاست، جھوٹ کی سیاست، پروپیگنڈا کی سیاست جو ہے وہ اگر بہت شوق ہے ان کو کرنے کا تو سیاست میں آ جائیں، کھل کے آ جائیں نا. مطلب یہ ڈرامہ تو نہ کریں میں صحافی ہوں لیکن میں نے کرنی سیاست ہے، ایسے نہیں ہوتا، یہ نہیں چلے گا. میرا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کہ ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے. خدا حافظ.